बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7 जुलाई का आगाज़ हो गया एतवार के दिन का। बात करेंगे कि 5 जजेस, एक सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब और 4 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को अदलियत से निकालने के लिए, फ़ारिग करने के लिए आखिरी कार्ड जो है वो खेल दिया गया है। और इस वक्त बहुत उनके खिलाफ जो मुहिम है 5 जजेस के खिलाफ, उसमें बहुत शिद्दत आ चुकी है। आगे होगा क्या और कब तक वो बड़ी खबर आ सकती है? जुलाई जो है वो अहम से अहम तरीन क्यों हो गया है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कौन कौन है, कितने वोट चाहिए, क्या होगा, इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि जिन 5 जजेस को निकालने की सुप्रीम कोर्ट से और 4 को इस्लामाबाद कोर्ट से निकालने की कोशिश हो रही है, पहले देख लेते हैं कि इनके वो जराइम कौन से हैं जिस पे हुकूमत बहुत ज़्यादा नाला है, हुकूमत इन पे बरहम है। हुकूमत और हुकूमती इदारे जो है जिस चीज़ को हज़म नहीं कर पा रहे कि इन्होंने कौन सी ऐसी गुस्ताखियाँ की हैं। पहले आ जाते हैं मोहसिन अख्तर कैनी साहब पर। मोहसिन अख्तर कैनी, या चलें मलिक शहजाद साहब से शुरू करते हैं क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के एक ही जज हैं, वो उनके खिलाफ ये मुहिम चल रही है। मलिक शहजाद साहब का सबसे बड़ा जुर्म, जो सबसे पहला उन्होंने जुर्म किया था, वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनकर, और 6 जजेस के उन्होंने नाम दिए थे जो इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन पिटीशन सुनने के लिए ट्रिब्यूनल्स के तौर पर 8 फरवरी को इंतखाबात में धांधली के केसेस पंजाब में 150 से ज़्यादा, बल्कि नहीं 176 केसेस सुनने के लिए, जो 176 आप अंदाज़ा लगाने कि 176 सीटों पर PTI के साथ धांधली हुई है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के ऊपर। तो 176 इलेक्शन पिटीशन सुनने के लिए मलिक शहजाद साहब ने 6 जजेस के नाम दिए थे। जस्टिस शाहिद करीम साहब, चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, अनवार हुसैन साहब, आसिम हफीज़ साहब, राहील कामरान शेख साहब और मिर्ज़ा विकास रऊफ साहब। ये उनका पहला जुर्म था। दूसरा उनका जुर्म ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस के हवाले से केस चल रहा था, उसमें इन्होंने तजावीज़ भिजवाई और उन तजावीज़ में इन्होंने बताया कि किस तरह से लाहौर हाई कोर्ट में भी मुदाखलत हो रही है और इस मुदाखलत को कैसे रोका जा सकता है। तीसरी इनकी गुस्ताखी ये थी कि इन्होंने ATC के लिए आज़ाद और ज़बरदस्त जजेस जो अपने पाँव पर खड़े हो सकें उनके नाम दिए थे, जिनमें से एक जज मोहम्मद अब्बास हैं जो इस वक्त ATC सरगोदा के जज हैं। चौथी इनकी गुस्ताखी ये है कि वकला को इन्होंने तौहीन अदालत के नोटिस भी दिए, सलाहें भी दी। और पाँचवीं इनकी गुस्ताखी ये है कि इन्होंने जज मोहम्मद अब्बास जो ATC सरगोदा के जज हैं, जिन्होंने बहुत बड़े फैसले दिए हैं PTI के जो 1 साल से कैद में जो वर्कर्स थे उनको रिहा किया, ना सिर्फ बल्कि 2 FIRों पे फैसला सुनाते हुए, केसेस पे फैसला सुनाते हुए उनको बरी किया। और उसके बाद उनके साथ जो कुछ हुआ, उन्होंने लेटर लिखा चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने उसको सो मोटो में कन्वर्ट किया और उस पर प्रोसीडिंग जारी है, कंटेम्प्ट नोटिस हुए और अब वो मामला शाहिद करीम साहब के पास चल रहा है। तो ये तो हो गया मलिक शहजाद साहब की गुस्ताखियाँ। अच्छा, इनके खिलाफ एक एहतजाज भी हो रहा है, उसको मीडिया कवरेज भी दिलवाई जा रही है और बहुत कुछ इनके खिलाफ बहुत कुछ हुआ है। और दूसरा इनका एक जुर्म ये भी था, छठा जुर्म मुझे इनका याद आ गया, जो इनकी 2 तकारीर हैं जिसमें इन्होंने अपने जो लोअर जुडिशरी के जजेस को, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस हैं, मातहत अदलिया के जजेस हैं, उनको कहा कि आप अपने हलफ पर चलें, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है, आप इंसाफ करें और आपको अल्लाह आपका साथ देगा, लोग आपको दुआएं देंगे। ये सारी बातें इन्होंने की। उसके बाद आ जाएं जी दूसरे जज जिनको निकालने के लिए उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर हुआ और बहुत शिद्दत आ गई है, वो है मोहसिन अख्तर कैनी साहब। मोहसिन अख्तर कैनी साहब का पहला जुर्म कि वो उन 6 जज में शामिल हैं जिन्होंने ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट को। दूसरा उनका जुर्म यह है कि उन्होंने टेरियान केस में जो इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त है उसको नाकाबिल समाअत करार दिया था और बहुत ज़बरदस्त फैसला लिखा था। उसके बाद फिर जो कुछ हुआ, अभी टेरियान केस पे हम तफसील से बात कर चुके हैं। जो 3 जजेस का बेंच बनाया गया उसने फैसला भी दिया और इन वाला फैसला बरकरार रखा है जो इन्होंने मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने तहरीर किया था। फिर इनका एक और जुर्म यह है कि लापता अफराद के केसेस सुन रहे हैं, खासतौर पर अहमद फरहाद के केस में जिस तरह के इन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी, अहकामात दिए, रिमार्क्स दिए। फिर एक और केस इनके पास गया, उसमें भी इन्होंने ऐसे अहकामात दिया जिस वजह से अहमद फरहाद हों या एक और शहरी थे उनको यानी रिकॉर्ड पर लाना पड़ा कि जी बिल्कुल ये फ़लाँ अथॉरिटी के पास हैं, फ़लाँ इदारे के पास हैं, फ़लाँ महकमे के पास हैं। और इन्होंने बहुत सख्त रिमार्क्स दिए और इन्होंने जो है वो लापता अफराद के जो इस्लामाबाद के केसेस हैं उस पर लार्जर बेंच बनाने की जो है वो की हुई है, आपके ये कि इन्होंने इसकी तजवीज़ दी हुई है और इन्होंने अपने ऑर्डर का उसको हिस्सा बनाया हुआ है और इन केसेस की लाइव प्रोसीडिंग का कहा हुआ है और बहुत कुछ है। तो ये इनका बहुत बड़ा जुर्म है। फिर आ जाएं जस्टिस बाबर सत्तार साहब। बाबर सत्तार साहब का सबसे पहला जुर्म यही है कि वो 6 जजेस में शामिल हैं जो ख़त लिखने वाले हैं। दूसरा उनका जुर्म यह है कि उन्होंने जो MPOs जारी किए गए, अच्छा जो ये 6 जजेस हैं ना जो ख़त लिखने वाले, ये 6 जजेस वो हैं जिनके पास जितने भी MPOs ऑर्डर गए हैं PTI के वर्कर्स या आम शहरियों के, सब MPOs उन्होंने उड़ाए हुए हैं। तो बाबर सत्तार साहब ने इसके अलावा DC जो है इस्लामाबाद, इरफान वाज मेमन SSP ऑपरेशंस और SHO, इन 3 को उन्होंने शहरियार अफरीदी केस में
انہوں نے ان کو جیل بھیجنے کا فیصلہ دیا ہوا ہے، جو فیصلہ اس وقت معطل ہے، اور دوبارہ اس فیصلے کو، اس کیس کو نہیں لگا رہے ہیں عامر فاروق صاحب۔ دوسرا انہوں نے جو ہے وہ آڈیو لیکس کیس سن رہے ہیں، جس میں انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ دیا ہے۔ ابھی تو انہوں نے ایک طرح سے عبوری ایک حکم دیا ہے جس کو چیلنج کر دیا ہے انٹرم آرڈر کو وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور پھر انہوں نے یہ آڈیو لیکس کیس جو سن رہے ہیں اس میں انہوں نے ایک اور خط لکھا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کو کیا میسیج دیا گیا، اور ایک تقرری بھی ہے اس کو بھی یہ سن رہے ہیں، اور بہت سارے عام کیسز ہیں ان کے پاس، تو یہ ان کے جرائم کی بھی بڑی طویل ایک فہرست ہے۔ طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں، طارق محمود جہانگیری صاحب کا پہلا جرم 6 ججز میں شامل ہیں خط لکھنے والے، دوسرا وہ بطور ٹریبیونل کیسز سن رہے ہیں اسلام آباد کے 3 حلقوں NA 46 47 48، شعیب شاہین صاحب، عامر مغل صاحب اور علی بخاری صاحب۔ ان 3 میں انہوں نے 6 احکامات پاس کیے ہوئے ہیں۔ پہلا انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ فارم 45 46 47 48 49 تمام ریکارڈ الیکشن کمیشن دے۔ دوسرا حکم دیا ہے کہ اس میں بین الفی ساتھ دے۔ تیسرا انہوں نے کہا بین الفی غلط ثابت ہوگا تو اس کو جیل بھیجا جائے گا۔ فرانسک انہوں نے کہا کہ پاکستان سے باہر سے کروائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو نہیں آ رہا ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو نہیں آ رہے ان کے اشتہارات جاری ہوں گے، ایکس پارٹی کر دیں گے، ڈیلے نہیں ہونے دیں گے، قانون کے مطابق جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں فیصلہ کریں گے۔ یہ ہے ان کا جرم۔ پھر یہ جو نیا بینچ بنا تھا ٹہریان کیس، وہ ان کی سربراہی میں بنا تھا، وہ بھی ان کا ایک جرم ہے۔ پھر آ جائیں 5ویں جج ارباب محمد طاہر صاحب۔ ارباب محمد طاہر صاحب 6 جج کے خط جو ہے اس میں یہ بھی ان کے سائن ہیں، یہ بھی خط لکھنے والے ہیں۔ ٹہریان کیس میں جو پہلا بینچ بنا تھا عامر فاروق صاحب کے ساتھ، اس کا حصہ تھے۔ ٹہریان کیس کا فیصلہ ابھی جو ہے وہ ارباب محمد طاہر صاحب نے لکھا ہے، جو دوسرا فیصلہ ہے، اور یہ نئے بینچ کی تشکیل پہ فیصلہ تھا، اور فیصلہ وہی برقرار رکھا ہے جو 2 رکنی بینچ تھا جس میں ارباب محمد طاہر صاحب اور محسن ترکیانی صاحب تھے، لیکن جس طرح سے بینچ ٹوٹا، تشکیل پایا، اس سارے پہ انہوں نے لکھا ہے، اور ایم پی اوز اڑاتے رہے۔ اور بہت سے یہ کیسز میں جیسے جو عمران ریاض خان صاحب کو حج پر جانے کی اجازت دینا، اور اس طرح کے بہت سارے، وہ تو ابھی کنٹمپٹ لگی ہوئی ہے عمران بھائی والی، وہ 8 جولائی کو۔ تو یہ ہے ارباب محمد طاہر صاحب کا جرم۔ تو ان 5 ججز کے خلاف کمپلینٹس دائر ہو گئی ہیں اور بہت مہم چلائی جا رہی ہے۔ اچھا 5-6 سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، یہ وہی اکاؤنٹس ہیں جن کے اوپر آڈیوز لیک ہوتی تھیں، یہ وہی اکاؤنٹس ہیں جن پہ PTI کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا تھا، یہ وہی اکاؤنٹس ہیں جن پہ بنی بنائی عمران خان کے خلاف جھوٹی اور بلو دا بیلٹ سٹوریز آتی تھیں، یہ وہی اکاؤنٹس ہیں جن پہ ججز کے خلاف چیزیں آتی ہیں۔ اور یہ اکاؤنٹس جو ہیں یعنی آپ دیکھ لیں کہ جب مطلب اب کیا بندہ بات کرے کہ پہلے یعنی کمپلینٹ عام بندہ دائر کر رہا ہے، لیکن اس کمپلینٹ کے بارے میں انہی اکاؤنٹس کو پہلے سے پتا تھا، اور یہ صبح سے بتا رہے تھے کہ آج ان 3 ججز کے حوالے سے کچھ دائر ہونے جا رہا ہے، یعنی ان 3-4 اکاؤنٹس کو پہلے سے پتا تھا۔ پھر یہ فل سٹاپ کاما بھی نہیں بدلتے، کاپی پیسٹ چیزیں جو ہے وہ اکٹھی ٹویٹ کرتے ہیں، 4-5 اکاؤنٹس ہیں۔ اب آ جائیں اس بات پر کہ یہ شکایات تو آ گئی، اب آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کو ٹیک اپ کرنا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ ہیں، چیئرمین ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بطور چیف جسٹس پاکستان۔ چیف جسٹس پاکستان ہی اس کا جو ہے وہ چیئرمین ہوتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا۔ 2 اور ممبران ہیں سپریم کورٹ کے ججز، منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب۔ 2 ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس ہاشم خان کاکڑ صاحب۔ اب آ جائیں اس بات پر کہ جب یہ کمپلینٹس آئی ہیں تو پہلے سے تو یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جو چیئرمین ہوتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا، وہ سپریم کورٹ کے جو 2 اور ممبر ہیں جج، ان میں سے کسی ایک کو بھیجتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ اس پہ اوپینین دیں کہ یہ شکایت قابل استماعت ہے بھی یا نہیں، اس کو آگے بھی بڑھانا چاہیے نہیں بڑھانا چاہیے۔ اب قاضی صاحب یہ معاملہ منصور علی شاہ صاحب کو بھیجتے ہیں یا منیب اختر صاحب کو بھیجتے ہیں، یہ دیکھنا ہوگا وہ اس پہ کیا اوپینین دیتے ہیں۔ اگر وہ اس پہ اوپینین دیتے ہیں کہ یہ قابل استماعت نہیں ہے تو کیا پھر سپریم جوڈیشل کونسل دوبارہ اس پہ غور کرے گی، ووٹنگ ہوگی، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ قاضی صاحب کے پاس نمبر گیم کیا ہے۔ دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس میں معاملہ آئے گا ان جو 4 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو کیا اس میں عامر فاروق صاحب بیٹھ بھی سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عامر فاروق صاحب کا ایک ڈائریکٹ ان ججز کے ساتھ ایک کنفلکٹ ہے، اور ان ججز نے ان کے اوپر عدم اعتماد کیا ہوا ہے، لیٹر لکھا ہوا ہے، ان کے خلاف فیصلے دیے ہوئے ہیں، عامر فاروق صاحب کے خلاف ان کے فیصلوں کو اڑایا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اگر عامر فاروق صاحب نہیں بیٹھ سکیں گے تو پھر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ جو ہے اس میں بطور ممبر بیٹھیں گے، لیکن قاضی صاحب کو اگر 3 ووٹ چاہیے اور اگر عامر فاروق صاحب بیٹھتے ہیں تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور جو وکلا کے اندر بات ہے کہ عامر فاروق صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور تیسرے جو ہیں وہ ہاشم خان کاکڑ صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ قاضی صاحب کے ساتھ جائیں گے، ان کے بارے میں یہ تاثر ہے۔ تو قاضی صاحب کے پاس بہرحال سپریم جوڈیشل کونسل میں اکثریت ہے اگر عامر فاروق صاحب بیٹھتے ہیں، اور اگر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بیٹھتے ہیں تو ان کا دیکھنا ہوگا کہ ان کا کیا ہے، ان کا میں نے کسی سے پرسیپشن لی نہیں ہے۔
کہ وہ ان کی جو ہے وہ کیا صورتحال ہوگی. تو یہ ہے صورتحال. اچھا جولائی جو ہے اس میں کوئی بڑی چیز ہو سکتی ہے, اس لیے ہو سکتی ہے کہ 15 جولائی سے ججز جو ہے وہ سپریم کورٹ کی چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں. قاضی فیصل صاحب نے اس بار جو ہے وہ 1 ماہ کی چھٹیاں منسوخ کر دی ججز کی. 15 جون سے شروع ہوتی ہیں. قاضی صاحب نے 15 جولائی تک منسوخ کر دی کہ سپریم کورٹ میں کیسز بہت زیادہ ہیں. ججز کی چھٹیاں منسوخ کرنے کے باوجود سپریم کورٹ میں اس وقت جو زیر التوا کیسز ہیں ان کی تعداد 58,000 سے تجاوز کر گئی ہے. 3,000 سے زیادہ کیسز زیر التوا ہو گئے امرتا بندیال صاحب کے جانے کے بعد. اور کسی بھی سپریم کورٹ مطلب یہ بہت بڑی تیزی سے سپریم کورٹ کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے, کیونکہ قاضی صاحب اس وقت لگے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف جو کیسز ہیں یا جو ڈائریکٹ جس میں حکومت اور اس نظام کا مفاد ہے ان کیسز میں, اور اس کے اوپر چیزیں ہو رہی ہیں. اور اب تو ویلاگز میں بات ہو رہی ہے کہ جناب کیونکہ ججز کی جوڑ توڑ میں چیزیں لگی ہوئی ہیں, اپنی ایکسٹینشن کے اوپر چیزیں لگی ہوئی ہیں, تو اس لیے فوکس نہیں ہے, تو بہت زیادہ زیر التوا کیسز بڑھ گئے ہیں. تو جولائی میں کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے یا منیب اختر صاحب نے چھٹی جانا ہو اور اس سے پہلے پھر ان کو ٹیک اپ کر لیا جائے, جولائی کے اندر ٹیک اپ کر لیا جائے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر یہ پتہ چلے گا کہ ان شکایات پہ کیا ہوا, کیا اس پہ پہلے ایک نوٹس ہو سکتا ہے اور پھر اس نوٹس کے بعد جو ہے وہ جو جواب دیتا ہے وہ جج جس کے خلاف کمپلینٹ ہوتی ہے تو پھر اس پہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اب اس کو شوکوز نوٹس کرنا ہے یا نہیں کرنا. شوکوز ہو تو پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے. تو اگر کسی جج کو شوکوز نوٹس ہوتا ہے تو وہ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر سکتا ہے, لیکن اس میں بھی بینچ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بنانا ہے اور قاضی فائز صاحب نے, منصور علی شاہ صاحب نے, منیب اختر صاحب نے. لیکن اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب ہر معاملے میں بینچوں کی تشکیل میں قاضی فائز کے ساتھ جاتے ہیں, اور جب وہ قاضی فائز کے ساتھ جاتے ہیں تو ان کو ریسکیو کرتے ہیں. تو وہ ساری کی ساری چیزوں میں پوری طرح سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں منصور علی شاہ صاحب, کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو بینچ بنا تھا جو ان کے حوالے سے جو مظاہر اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے, اس میں قاضی فائز صاحب نے اپنے گروپ کے ججز کا بینچ بنایا اور ان کی درخواست جو ہے اس کو ایک طرح سے اس پہ سٹے نہیں دیا امین الدین خان صاحب وغیرہ نے. آئی تھنک امین الدین خان صاحب بھی تھے, جمال خان مندوخیل صاحب بھی تھے, مجھے یاد نہیں, لیکن وہ قاضی فائز صاحب کے گروپ کے ججز تھے اور انہوں نے مظاہر صاحب کا وہ کیس سنا تھا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر منصور علی شاہ صاحب نے اپنا مطلب جو ووٹ ہے وہ قاضی صاحب کے حق میں دیا تو پھر ایسا بینچ بھی بن سکتا ہے کہ ان 5 ججز میں سے کسی کو شوکوز نوٹس ہوتا ہے تو اس کو شوکوز نوٹس جو ہو اس پہ اس کا کچھ بھی نہ بنے اور اس کو فارغ کر دیا جائے. دیکھیں حکومت نے تو اپنے کارڈ اور حکومتی اداروں نے کھیل دیے ہیں, اب ساری گیم سپریم کورٹ میں ہے, سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے ہے. اور سپریم جوڈیشل کونسل کیا کرتی ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ 5 یہ ممبر ہوتے ہیں حکومت کا, اس میں کوئی ممبر نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے حکومت کو کانفیڈنس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر ہے, اور قاضی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ عامر فاروق صاحب سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہیں, اور تیسرے ممبر جو اگر قاضی صاحب کے حق میں جن کا سمجھا جاتا ہے کہ وہ قاضی صاحب کے ساتھ ہیں وہ ہاشم خان کاکڑ صاحب ہیں. اور بہرحال منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کا تو بالکل نہیں لگتا کہ وہ ان کے ججز کے وہ نکالنے کے حق میں ووٹ دیں, کیونکہ وہ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اور کیوں ان ججز کے خلاف کمپلینٹس آئی ہیں, شکایات آئی ہیں. تو جولائی میں نے آپ کو بتا دیا کہ بہت اہم ترین ہو گیا ہے. دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.